वालिहि वसहबिहि बारिक सल्लम। सरकार को भेजा तो कहा कि एहसान किया। क्या किया? अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग जश्न मिलाद क्यों मनाते हैं? अफसोस इस बात का है, लोग मुझसे नहीं पूछते, लोग मौलाना साहब से नहीं पूछते, लोग हजरत साहब से नहीं पूछते, पान डब्बे पे पूछते। ताज्जुब इस बात पे है, अरे मसला कुरान का है, पान डब्बे वाला जवाब कैसा दे सकता है? क्या भाई? ऑटो चलाने वाले से सवाल हो रहा है, जश्न मीलाद में लाइट क्यों लगती है, जलूस क्यों निकलता है, जलसे क्यों होते हैं, शिरनी क्यों बढ़ती है, खाना क्यों पकाते हैं? हमसे पूछो। अरे जिनसे पूछना है उनसे पूछ भाई। ओ मुंबई वाले भाई, अरे इधर उधर क्यों पूछता है बेचारे भोले भाले मुसलमान को जिसको कुछ नहीं मालूम है। एक ऑटो वाले को एक साहब ने ऐसे ही पूछ दिया, मीलाद में जलूस क्यों निकालते, फातिहा क्यों करते, सलाम क्यों पढ़ते? वो ऑटो वाला ऑटो रोक के खूब हंसने लगा, खूब हंसने लगा। ये बड़ी दाढ़ी वाले चाचा परेशान हो गए, बोले मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया, जोक पूछा जो तू इतना हंस रहा है? बोले मौलाना ये किसी जोक से कम है क्या? पूछे क्या? आपने अभी पूछा कि फातिहा कहां है, सलाम कहां है, मीलाद का जलूस कहां है, कुरान में कहां है, हदीस में कहां भी आपने पूछा, ये किसी जोक से कम है? बोले इसमें जोक क्या है? तो बोले मौलाना अगर मुझे उतना मालूम रहता तो ऑटो कहीं को चलाता, किसी मस्जिद का खतीब बन जाता था। उतना मुझे मालूम रहता तो मैं ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था भाई। बोलो ना जी भाई। नहीं भाई, उसको मालूम रहता नहीं, इमाम साहब बनता था, मुल साहब बनता था, हजरत बनता था, ऑटो ड्राइवर कहीं को बनता था। नहीं मालूम है बल्कि बेचारा ऑटो चला रहा। बात समझ में आई? तो बहरहाल पूछा गया कि मीलाद क्यों मनाते हैं? सुनो दोस्तों, अल्लाह ने हम पर एहसान किया है इसलिए मीलाद मनाते हैं। नबी को भेजकर अल्लाह ने एहसान कर दिया है इसलिए हम मीलाद मनाते हैं। क्यों मीलाद मनाते हैं? क्योंकि आमिना के जो लाल दुनिया में क्या तशरीफ ला लिए हैं, हम खुदाओं को छोड़कर, बुतों को छोड़कर, इनको उनको छोड़कर एक खुदा के मानने वाले हो गए हैं। हम किसी और के सामने सजदा नहीं टिका रहे हैं, ये नबी की आमद का सदका है। हम खुदा के सामने सर टिका रहे हैं। हम किसी और को अपना खुदा नहीं मानते हैं, उस खुदा को अपना खुदा मानते हैं जो वहदहू भी है, जो ला शरीक भी है, जो अल्लाहु अहद भी है, जो अल्लाहु समद भी है, जो लम यलिद भी है, वलम यूलद भी है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद भी है। तो प्यारे दोस्तों सुनो, ये करम है मेरे आका की आमद का कि आज हम किसी और किताब को नहीं, उस किताब को पढ़ते हैं जो सारे किताबों की जान बनकर आई है, जिसका नाम कुरान है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये नबी की आमद का सदका है आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। नबी की आमद का सदका है मरने के बाद जन्नत में जाने वाले हैं। नबी की आमद का सदका है कि हमने बुत परस्ती को छोड़ा, खुदा परस्ती को जोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जिसके सदके से इतने इनाम हुए हैं, अब वो खुदा ने एहसान किया तो एहसान के बदले में जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत के। देखो, अगर किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, होता ना भाई? अब बॉम्बे में क्या होता नहीं मालूम, हैदराबाद में क्या होता वो बोलता हूं। जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान के बच्चे की पैदाइश पर उसका बाप लड्डू बनाता है, बना के एक नाम रखाई का कार्ड छपवाता है, प्रिंट करवाता है, पूरे खानदान को लड्डू बांटता है, मोहल्ले के चाहने वालों को लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ पूरे खानदान वालों से गले मिलता है, मुबारकबादी देता है, मिठाई के डब्बे ले लेके उसके मुंह में मिठाई ठोसते जाता है। हमने पूछा क्यों? तू ये मुबारकबादी लोगों को क्यों दे रहा है? लोगों से गले क्यों मिल रहा है? मिठाई क्यों खिला रहा है? लड्डू क्यों बांट रहा है? तो जवाब मिला, मौलाना मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा तू गुनहगार है, बेटा कैसा है? बोले मौलवी साहब थोड़ा काला है। जरा गौर तो करो, गुनहगार के घर एक काला बेटा पैदा हो जाए तो बाप जश्न मना रहा है, मां मुसीबत में होकर भी खुशियां मना रही है, खानदान कबीले वाले आपस में गले मिल रहे हैं, कोई पोतरा मुबारक तो कोई नवाज
خلاصہ مبارک کہہ رہے ہیں، ارے ذرا سوچو، گناہگار کے گھر بیٹا پیدا ہو تو خوشی منائی جا سکتی ہے، آمنہ کے گھر مسلمانوں کا ایمان پیدا ہوا ہے، اب خوشی منا لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ارے گنہگار کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ صرف اس باپ کا بیٹا تھا، ماں کا بیٹا تھا، کسی دادا کا پوترا تھا تو کسی نانا کا نواسا تھا، قصہ ختم۔ اس سے ہمارا کیا تعلق؟ بولو نا جی، کوئی تعلق ہے؟ ممبئی میں آج ہو سکتا ہے 100 بچے پیدا ہوئے ہوں گے، ہمارا کو کیا تعلق ہے؟ ہمارے سے کوئی اس کا تعلق ہے؟ کوئی ہمارا بزنس ریلیشن ہے؟ کوئی ہمارا خاندانی ریلیشن ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی بھی ہوں گا، کہاں کا ہوں گا، ہم کو کیا تعلق؟ ہر رہ گیا تو گڈ، نہیں رہا ویری گڈ، پہلے آبادی بہت ہے۔ مگر سنو، آمنہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ صرف حضرت آمنہ کا بیٹا یا حضرت عبد المطلب کا پوترا بن کر لائی، ساری کائنات کے انسانوں کا ایمان بن کے پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا حبیب بن کے پیدا ہو رہا ہے، نبیوں کا امام بن کے پیدا ہو رہا ہے، رسولوں کا سردار بن کے پیدا ہو رہا ہے، مالک جنت بن کے پیدا ہو رہا ہے، مختار کائنات بن کے پیدا ہو رہا ہے، ہر گناہگار کے لیے خدا کی رحمت بن کے دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ ارے ہمارا ایمان پیدا ہوا، آپ خوشی نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ کھانا نہیں کھلائیں گے تو کیا روتے بیٹھیں گے؟ بولو نا جی۔ ارے یہ تو ہماری کنجوسی ہے، خالی لائٹ لگا کے خاموش بیٹھے ہیں، ورنہ اس کی آمد پر تو پوری دنیا کو بقعہ نور بھی کر دیا جائے تو کم ہے کہ دنیا کو دنیا بنانے والا دنیا میں آ گیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، لوگوں نے سمجھا نہیں، ہم سے پوچھتے ہیں حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ میں پوچھا اس کے بیٹے کا لڈو ہاتھ میں پکڑ کے، میں بولا اب پتا یہ لڈو بانٹنا حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اس کے بیٹے کا ولیمہ ہوا، 1000 آدمی کی دعوت کرا، 6 لاکھ روپے کا ولیمہ کرا، 12 قسم کا مورخ، 3 قسم کا کھانا، 6 قسم کا مٹھا۔ ولیمے کی دعوت سنت ہے؟ نہیں، دنیا کا کام ہے، یا جو چاہے کر سکتے، نہیں بول سکتا۔ ولیمہ دنیا نہیں ہے، ولیمہ دین ہے، ولیمہ۔ اور جاہلوں نے ہمارے کو ایک بات پڑھائی ہے، دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، تو یہ ولیمے میں 12 قسم کا کھانا پکانا جائز ہے؟ بولو نہیں مولانا کر سکتے، اللہ نے استطاعت دیا ہے تو اجازت ہے۔ میں بولا بیٹا پھر ہمارے کو جب تیرے بیٹے کے ولیمے میں استطاعت ہے تو کر سکتا ہے، تو پھر غلاموں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، نبی کی میلاد پر کھانا کھلا دے تو بدعت کیسے ہو گیا ہے؟ نبی کی میلاد پر اللہ نے غلام کو استطاعت دی، وہ اگر پورے جہاں کو مٹھائی بانٹ دے تو اس پر بدعت کی کیا بات ہے؟ تیرا بیٹا قابل ہو گیا تو تو ولیمہ کر کے لاکھوں کو کھانا کھلائے، ہزاروں کو پیسے بانٹے تو جائز ہے۔ اور ہمارا آقا پیدا ہو گیا ہے، ہمارا ایمان پیدا ہو گیا ہے، ہم اگر مٹھائی کھلا دے تو اس میں بدعت کی کیا بات ہے بھائی؟ انہیں قرآن پوچھا اس کہیں کو؟ اور ایک بات دیکھو، میلاد النبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم پر احسان کیا نہیں۔ ایک صاحب ماشاءاللہ بلڈنگ بنائے، پہلے مہنگی زمین بامبے کی قسمت سے خریدے، قسمت سے بنائے، بنا کے کیا کرتے؟ خاموش اتر جاتے لائٹ لے کے، نہیں اس کو لائٹنگ ڈالتے، بڑی دعوت کرتے، گھر براؤنی بنا کے پورے خاندان والوں کو بلا کے دعوت کھلا کے دوسرے دن گھر میں اترتے، پھر ایک دروازے پہ لکھ کے لگاتے ھذا من فضل ربی، یہ جو میں نے بلڈنگ بنائی ہے نا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ارے ہو پیسہ تم دیے، مزدوروں کو تم لائے، اینٹ تم خریدے، ریتی تم خریدے، کنکر تم لگائے، ھذا من فضل ربی کیسا؟ تو میرے مولانا اگر اللہ کا فضل نہیں ہوا تو میں کما کہاں سے سکتا تھا، خرید کہاں سے سکتا تھا؟ یہ فضل ہوا تو سب ہوا۔ ارے اچھا تو پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ تو بولے رب نے جو گھر دے کر فضل کیا اس فضل کے شکرانے پر دعوت کر رہا ہوں، پورے خاندان کو کھانا کھلا رہا ہوں، پورے دوستوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، عزیزوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا دوستو؟ ذرا غور تو کرو، ارے خدا کا فضل ہوا تو بندہ دعوت کرتا ہے، اب
بات صرف فضل کی نہیں احسان کی کر رہا ہے، تو بندے نے ڈیسائیڈ کر لیا جب فضل پہ دعوت ہو سکتی ہے تو احسان پہ جشن منایا جائے گا۔ اللہ نے کہا میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا کیا میرے بھائی؟ احسان کیا؟ احسان کے بدلے میں یہ دعوت ہے، اور یہ دعوت نہیں ہے، یہ شکرانہ ہے، یہ شکرانہ ہے۔ اللہ کے دربار میں کرے اللہ تیرا شکر ہے مولا، تو نے ہمیں اس قابل تو بنایا کہ ہم تیرے نبی کے ماننے والے بن گئے، تیرے نبی آئے ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے، ان کے صدقے سے ہم تجھ کو جاننے اور پہچاننے والے ہو گئے۔ اے اللہ لے کچھ نہیں کر سکتے، بس شکر ادا کر سکتے ہیں، اور شکرانہ یہ ہے کہ خود پر نہیں تیرے غریب بندوں پر کھانے کا شکر پیش کر رہے ہیں، تیرے بندوں کو کھلا کر شکرانہ پیش کر رہے ہیں، تیرے بندوں میں مٹھائیاں تقسیم کر کے شکرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سب عاشق ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر کے شکرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کو قرآن میں پوچھنے کی کیا ضرورت آ گئی؟ آپ ان کا سوال سن کے ڈرنا نہیں، قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، بولتے کہ ہمارا سنی پہ بھاگتا پہلے، ٹھہرو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اب بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے حیدرآباد میں ایک چار مینار ہے؟ ارے بہت شعور والے لوگ ہیں۔ حیدرآباد میں ایک چار مینار ہے۔ کوئی میرے سے بامبے والے، اگر مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، کوئی بامبے والے نے پوچھا مولانا حیدرآباد کے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مولانا حیدرآباد میں ایک چار مینار ہے؟ میں بولا جی ہاں۔ مولانا جب وہ چار مینار بن رہا تھا آپ کہاں تھے؟ ارے میں بولا تو دیوانہ ہے، چار مینار بنا 400 سال پہلے، میں آیا 35 سال پہلے، چار مینار سے میرے کو کیا تعلق؟ ذرا زور سے، کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ میں اگر آپ کو پوچھا انڈیا گیٹ بنے جب آپ کہاں تھے؟ آپ بولے مولانا انڈیا گیٹ سے میرا کیا تعلق؟ انڈیا گیٹ بنا 200-250 سال پہلے، میں پیدا ہوا 10 سال 15 سال 25 سال پہلے 50 سال پہلے۔ تو سوال کچھ ایسا ہو جس کا کوئی جواب بنتا ہو۔ سوال ہی اگر جہالت کا ہے، چار مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ انہیں نہیں سمجھا تو میں اس کو ایک بات پوچھا، تیرے بابا کی شادی ہوئے جب تو کہاں تھا؟ اب اس کو سمجھ میں، ارے اتنا خطرناک ہے میرا سوال۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سوال ایسا کرو جس کا کوئی جواب بنتا ہو۔ سوال ہی جیسا کر رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر لائٹنگ لگی، صحابہ لائٹ لگائے تھے کیا؟ ہمارے گھر میں کھیر پوریاں میلاد النبی میں بن رہی، پوچھ رہے صحابہ کھیر پوریاں بنائے تھے کیا؟ محرم میں شربت بن رہا، پوچھا محرم میں صحابہ شربت بنائے تھے کیا؟ ارے بے وقوف، صحابہ کے زمانے میں لائٹ تھیچ نہیں تو لگائیں گے کہاں سے؟ بولو نا جی، صحیح بول رہا ہوں؟ پھر ذرا سبحان اللہ تو بولو۔ بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی کیا؟ بول رہے کیا ارے مولانا پورا ہمارے بارے میں بول رہے، بولے کیا نہیں نا؟ تو ذرا سبحان اللہ زور سے اور زور سے۔ تو پتا کیا چلا؟ ان کا سوال ہی جہالت کا ہے۔ صحابہ لائٹ لگائے، صحابہ کے دور میں لائٹ نہیں تھی، دیوانے لگاتے کہاں سے؟ سوال ایسا کر جو جواب بنتا ہے۔ صحابہ جھنڈیاں لگائے تھے کیا؟ پیپر کی کمپنی تھیچ نہیں، پیپر بنائے تو جھنڈیاں لگائیں گے کہاں سے؟ ارے کہاں سے آئے رے بھائی تم لوگ؟ ارے کب تک حوالہ بنائیں گے پبلک کو؟ ارے سدھرو رے بھائی، ارے اچھے سوال کرو رے بھائی۔ انہیں سوال کرتا میرے کو افسوس نہیں ہے، ہمارا سنی پریشان ہوتا، یہ تعجب کی بات ہے۔ یہ ہمارا بھائی، ارے ہو بھائی صحابہ لگائے تھے کیا؟ صحابہ لگا رہے، دیوانے تھیچ رہے تو لگائیں گے کہاں سے؟ نہیں، میں پکڑ کے پوچھا صحابہ حج کو گئے تھے تو کون سے پلین میں بیٹھے تھے؟ بول۔ انہیں بولتا نہیں صحابہ نہیں بیٹھے۔ میں بولا تجھ بولا نا صحابہ والا کام کرنا، اتر نیچے، نہیں جانا تو حج کو پیدل جا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ سوال ہی جہالت کا ہے جی، سوال ہی نہیں بنتا تو اس کا جواب لائیں گے کہاں سے؟ ارے سوال